बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम हफ्सा है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। शायद मैं 3 से 4 साल की उम्र में थी जब किसी दिन खेलते वक्त मैं अचानक गली से बाहर निकली तो वहाँ पर एक गुब्बारा बेचने वाला आदमी खड़ा था। चूँकि हमारा कबीला बहुत ही ज़्यादा गरीब था, वह मुश्किल खाना पीना हो पाता था। मेरा दिल एक गुब्बारा लेने का किया था, मगर पैसे न होने के सबब मैं खामोश हो गई। वो आदमी मुझे देख रहा था। उसने आगे पीछे देखा, कोई भी नहीं था। बस 2-4 बच्चे थे जो मेरे साथ ही खेल रहे थे। उसने गुब्बारा निकालकर मेरे सामने किया तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। उस आदमी ने मुझे कहा, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, इधर आओ और इसे ले लो। मैं बच्ची थी, फ़ौरन से मुस्कुराती उसके पास गई और वो गुब्बारा उस आदमी से थामा। जैसे ही मैं गुब्बारे से खेलने लगी, जाने कैसा कप पड़ा जो कि उस आदमी ने मेरी नाक के करीब किया। मैं फौरन से बेहोश हो गई। उस आदमी ने बहुत होशियारी से मुझे उठाकर थैले में डाला और फिर जल्दी से वहाँ से निकला। मुझे जब होश आया तो खुद को एक अंधेरे से कमरे में देखा। डर से मेरा सांस उलझ गया। मैं जल्दी से उठते वहाँ से दरवाजे की जानिब भागी कि अचानक मुझे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। वो लड़की थी, शायद वो पहले से यहाँ रहती थी। मैंने उसके करीब जाते पूछा कि तुम कौन हो? उस लड़की ने अपना नाम बाली बताया और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम हफ्सा बताया तो वो सुनकर खामोश हो गई। मैंने पूछा कि ये कौन सी जगह है बाली? तो उसने बताया कि कोई घर नहीं बल्कि एक धंधे की जगह है। यहाँ पर बहुत से और भी गरीब बच्चे मौजूद हैं। वो माँ बाप जिनके पास पैसा नहीं होता, उनके बच्चों को ये लोग उठा कर लाते हैं। बाली इस वक्त शायद 15 साल की थी और मैं 8 साल की। बाली ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इन सब के आगे कुछ भी मत बोलना, वरना बेमौत मारी जाओगी। मैं चुप हो गई। बाबा अम्मा की याद सताने लगी तो यूं ही रोते रोते सो गई। मुझे मालूम नहीं कि कौन सा वक्त था जब वो लोग वापस आए। इनमें से एक वही गुब्बारा बेचने वाला था। वो मुझे पकड़कर एक कमरे में ले गए और फिर वहाँ मौजूद 100 के हिसाब से बच्चे दिखाए, जिनके कपड़े फटे पुराने थे और हालत बेहाल। मैं सहम सी गई। अम्मा की याद सताने लगी। फिर उस आदमी ने कुछ दिन उन बच्चों के पास छोड़ दिया मुझे। वहाँ सभी छोटे थे। वो बच्चे रोज़ मुझसे खाने के लिए लड़ते, क्योंकि खाना बचे थोड़ा और सूखी रोटी प्याज का होता था। मुझे पहले तो कुछ समझ ना आती, मगर फिर भूख के एहसास से मैं खुद उनसे छीन कर खाना खाती। शायद वो लोग मुझ पर नज़र रख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं उन्हीं बच्चों जैसी हो गई। मुझे यहाँ आया भी काफ़ी अरसा हो चुका था, शायद 2 साल। आपके अम्मा अब्बा का तस्वुर जहन से कोरा होने लगा। अब मेरी ज़िंदगी उन्हीं बच्चों के साथ होती थी, जहाँ रोज़ नया बच्चा आता जिसे देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। अभी तक उन लोगों ने मुझसे कोई काम नहीं लिया था। शायद वो मुझे ट्रेन करना चाह रहे थे। रफ्ता रफ्ता मुझसे घर के काम करवाए जाने लगे। वहाँ मौजूद बच्चों के खाने पीने की तैयारी मैं करते थे। मैं बड़े सरकार की नज़रों में थी, जो कि वहाँ का मालिक था। वो मुझे हर काम में आगे रखता, क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ सहन की मालिक थी। चुटकियों में काम कर दिया करती थी। मुझे 8 साल मज़ीद वहाँ रखा गया। मैं इन सब कामों में माहिर हो गई थी। मुझे लगा अगर मैं यहाँ के काम करूँगी तो शायद ये लोग मुझसे भीख ना मंगवाएं, मगर मैं गलत थी। बाली मुझसे बड़ी थी और वो अब एक छोटे बच्चे को गोद में उठाए सड़कों पर जगह जगह भीख मांगती थी। उसे देख कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा पाता था कि उसका बच्चा नहीं है। मुझे कई बार रात को नींद नहीं आती, ये सोच कर के क्या ये ऐसे ही चलेगा? क्या कोई भी कानून या इदारा
ایسا نہیں بنا جو یہ سب کچھ ختم کر سکے، مگر میری ساری امید دھری کی دھری رہ گئی تھی، کیونکہ اتنے عرصے میں اس سب کا کوئی حل نہیں نکل پایا تھا۔ مجھے بالی نے ایک درخت کے بارے میں بتایا تھا کہ اس پر جنات رہتے ہیں، اور یہ بات سچ ہے۔ اسی وجہ سے ان سب میں سے کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ مجھے سنتے ہی حیرت ہوئی، مگر میں کچھ نہیں کہہ پائی۔ اس کا کوئی حل نہیں تھا میرے پاس۔ ہم ایسے ہی باتیں کرتے سو گئے۔ صبح میری آنکھ اماں کے اٹھانے پر کھلی۔ اماں وہاں پر سب سے بڑی خاتون تھی اور سب بچوں کی دیکھ بھال وہی کرتی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی، مگر پھر جلدی سے اٹھ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ روز کوئی نہ کوئی ایک نیا معصوم پھول یہاں آتا تھا، پھر اسے کئی دنوں تک میری طرح ہی بند کر دیا جاتا تھا۔ وہ روتے روتے خود ہی سنبھل جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں مجھے بلانے آئیں کہ تجھے بڑے سرکار بلا رہے ہیں۔ اس کا نام شیدا تھا اور بچے اسے بڑے سرکار کہا کرتے تھے۔ میں تعجب زدہ سی اس کمرے میں گئی جہاں شیدا رہتا تھا۔ شیدے نے اماں سے کہا کہ اسے تیار کرو، آج سے یہ بھی بھیک مانگے گی۔ میں سن کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ کیا کہوں، چونکہ میں شروع دن سے ہی اس کام سے بچنا چاہتی تھی، مگر مجھے کیا علم تھا کہ وہ لوگ مجھے اسی کام کے لیے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں چپ چاپ اماں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ جواب دینے کی سزا میں اچھے سے جانتی تھی۔ اماں مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئی اور مجھے بہت ہی کوئی پرانا پھٹا سا لباس سے بتن کرنے کو دیا۔ میں خاموشی سے ان کی ہر بات مان رہی تھی۔ میں نے لباس لیا اور بدلنے چلی گئی۔ چونکہ میرا پہلا دن تھا تو مجھے اچھے سے سمجھایا جا رہا تھا۔ میرے بالوں کو برے طریقے سے بکھیر دیا گیا، چہرے پر بھی کالا تیل لگایا، مجھے بالکل کوئی مانگنے والی کا روپ دیا گیا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو پہچاننا مشکل ہو گیا، مگر صبر کے گھونٹ بھرتے میں نے روٹی چپل پاؤں میں اڑسی اور باہر نکل گئی۔ آج مجھے سب کچھ سمجھایا جا رہا تھا، مگر کل سے یہ سب کچھ مجھے خود ہی کرنا تھا۔ مجھے قریبی علاقے میں چھوڑا گیا۔ میں سڑک پر دھوپ میں چلتی لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ باہر کی دنیا بہت رنگین تھی، لوگ اچھے اچھے کپڑوں اور گاڑیوں میں تھے، اور مجھے تو سورج کی روشنی بھی عجیب لگ رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ کیا تھا؟ مجھے کچھ علم نہیں تھا، بس اتنا اندازہ تھا کہ مجھ پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور اگر کچھ بھی غلط کیا تو اس کا انجام میری موت کی صورت میں ہوگا۔ میں کافی دیر بھٹکتی رہی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ 2000 سے کم لے کر واپس مت آنا۔ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا۔ پاس سے گزری ایک لڑکی سے پیسے مانگے۔ پہلے تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، مگر شاید میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ رحم کھاتے مجھے 100 کا نوٹ تھما کر چلی گئی۔ اب مجھے فکر لاحق ہو گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس کے پیسے کم ہوتے ہیں اسے کیا سزا دی جاتی ہے۔ میں نے بھاگ دوڑ کرتے بڑی منتوں سے پیسے جمع کیے اور پاس ہی ایک بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہاں مکمل خاموشی تھی، مگر ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے کوئی ہو مگر دکھ نہ رہا ہو۔ میں نے جھٹ سے گردن گھمائی، دیکھا، مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک لمبا سانس اپنے اندر کھینچا، تب مجھے لالی کی کہی بات یاد آئی کہ یہاں قریب ہی ایک برگد کا درخت ہے جس پر جن رہتا ہے۔ مجھے خوف آیا، میں جلدی سے اٹھی، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ کوئی اور چل رہا ہو۔ میں تیز تیز قدم لیے آگے کو بھاگی۔ مجھے لینے کے لیے گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب میں کافی پریشان تھی، مگر اس درخت پر اگر کچھ تھا بھی تو اس نے مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ آج پہلا دن تھا، اسی وجہ سے مجھے اتنی کم کمائی پر بھی چھوڑ دیا گیا۔ میں جیسے ہی سونے کی کوشش کرنے لگی کہ میرے کانوں میں عجیب سی آواز گونجی۔ شہاد، رات کا آخری پہر تھا۔ میں فوراً سے جگہ سے اٹھی۔ یہ آواز نیچے بنے اس تہہ خانے سے آ رہی تھی جو کہ بند ہی رہتا تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر ایسا کیا ہے جو یہ تہہ خانہ آج کھلا ہے، اور کیا اس میں بھی بچے موجود ہیں؟ میں نے بالی کو دیکھا، وہ سو چکی تھی۔ پھر اماں کو دیکھ کے میں
تب ایک قدم باہر نکلی۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ اگر کسی نے رات کے اس پہر دیکھ لیا تو کیا سوچے گا، اور کیا پتا مجھے اس کی بھیانک سزا سے بھی نوازا جائے۔ میں حوصلہ پیدا کیے آگے جا رہی تھی، چونکہ راستے کا مجھے علم تھا، اسی لیے میں چلتے چلتے سیڑھیوں کی جانب بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ نیچے چلتی کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی، مطلب کوئی واپس آ رہا تھا۔ میں ایک جانب ہوتے کھڑی ہو گئی۔ تہہ خانے سے ابھی تک چیخنے کی آوازیں اور بدبو باہر تک آ رہی تھی۔ میں نے ذرا سا جھانکا تو سامنے شیدا تھا اور اس کے ساتھ کوئی ایک انجان شخص تھا، کیونکہ یہاں پر کام کرنے والے سبھی لوگوں کو میں اچھے سے جانتی تھی۔ میں چپ چاپ واپس آ گئی، مگر اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بے چینی اس بات کی تھی کہ آخر کمرے میں ایسا کیا تھا جسے یوں چھپا کر رکھا گیا ہو۔ اگلے صبح میں معمول کے مطابق اٹھی اور سب کے لیے کھانا بنایا۔ آج پھر مجھے جانا تھا اور اس بار پیسے کما کر ہی واپس آ سکتی تھی، مگر آج جس بات نے مجھے حیران کیا وہ ایک نئے آدمی کی آمد تھی۔ شیدے نے بتایا کہ یہ آج سے یہیں رہے گا اور یہ ڈاکٹر ہے۔ یہ بات میں بالی اور اماں جانتے تھے، باقی سب بچے اس بات سے انجان تھے کہ یہ شخص یہاں کیوں رہے گا۔ اتنے عرصے میں ہم سب بچوں کی آپس میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کے دردوں اور زخموں پر مرہم رکھتے تھے، مگر یہاں سے نکلنے کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا تھا، کیونکہ ایک بار ایک معصوم لڑکی نے کوشش کی تھی، اسے ہم سب کے سامنے عبرت کا نشان بنا کر مار دیا گیا۔ میرے سر میں کافی درد تھا، یا پھر شاید میرے ذہن سے رات کا واقعہ نہیں نکل پا رہا تھا۔ یہ شخص وہی تھا جو کہ رات کو شیدے کے ساتھ تہہ خانے سے نکلا تھا۔ اب مجھے سچ میں احساس ہوا کہ شاید کچھ ایسا ہے جس سے ہم سب کا علم ہے، مگر ایسی جگہ پر اور کون سی بات ہو سکتی ہے جس سے ہم سب انجان ہوں۔ سب سوچوں کو دماغ سے جھٹکتے میں باہر نکلی اور جلدی سے تیار ہو کر میں کام کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ آج مجھے جلدی سے پیسے کمانے تھے، کیونکہ اگر پیسے کم ہوتے تو اس بات کی سزا میرا ہاتھ پاؤں جلا کر دی جاتی۔ میں سخت پریشان تھی، جلدی سے باہر ایک سڑک کے کنارے کی جانب بڑھی اور مانگنا شروع کر دیا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کام اتنا مشکل نہیں، لوگ بہت جلد بیوقوف بن جاتے ہیں۔ میں نے بالی کو بھی دیکھا جو بڑی مہارت سے لوگوں کے پیچھے لگ کر پیسے نکلوا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اور بھی جلدی پیسے مانگنے لگی۔ آج کافی اچھا دن تھا، دوپہر کو ہی کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے چوری چھپے ایک دکان سے کچھ کھانے کو لیا اور پھر آرام سے ایک سائٹ پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ رات کو جب اس برگد کے درخت پر نظر پڑی تو مجھے عجیب سی بے چینی ہوئی۔ میں جلدی سے اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رات کو سارے پیسے شیدے کو دیے اور پھر ایک جانب ہوتے کھڑی ہو گئی۔ باقی سب بھی باری باری اپنے پیسے شیدے کو دینے لگے، مگر آج بچوں کی تعداد کم تھی۔ میں نے غور سے گنا تو آج 40 بچے تھے، جبکہ سارے بچے 46 ہوا کرتے تھے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، مگر میں پوچھنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ جب ہی نہیں پوچھا اور خاموش ہو گئی۔ کمرے میں آتے ہی بالی نے نیچے بستر بچھایا۔ میں نے بالی سے اس درخت سے متعلق پوچھا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ تو کیوں پوچھ رہی ہے بالی؟ کہ مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ میں اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بالی حیران رہ گئی اور مجھے منع کیا کہ آئندہ ایسا ویسا کچھ بھی مت کرنا۔ میں نے سنی انسنی کر دی۔ رات کو پھر سے وہی آوازیں آنے لگی۔ اس بار مجھے خوف بھی آیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میں جلد از جلد اٹھتے باہر نکلی اور سر پر اچھے سے چادر لپیٹی کہ کسی کی نظر میں آ گئی تو کوئی پہچان نہ سکے۔ میں نے دیکھا تو سیڑھیاں خالی تھیں۔ میں دبے قدموں آگے بڑھی۔ تہہ خانے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں خود میں بہت ہمت پیدا کرتے آگے بڑھی اور اس جگہ کو دیکھا جہاں سے بدبو اور آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا خوف مزید بڑھ گیا۔ آگے بڑھی اور اس کمرے کو دیکھا۔ وہ اندر سے بند تھا، مگر بدبو اس قدر تھی کہ وہاں کھڑا ہونا محال تھا۔ میں کھڑکی کے قریب گئی، احتیاط سے اندر جھانکا، مگر جیسے ہی اندر جھانکا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
دل و دماغ کام کرنے میں مفلوج ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میں نے کچھ خواب دیکھا ہے یا پھر یہ سب کچھ آنکھوں کا دھوکہ ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے آتا دیکھے فوراً سے وہاں سے باہر نکل گئی اور پھر سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پوری رات سوچتی رہی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی نیند، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر جانے کب آنکھ لگی، ہوش نہیں۔ میں اٹھی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ مجھے آج سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ دل یہاں سے بھاگنے کا تھا مگر کوئی بھی اثر نہیں تھا۔ میرا اپنے ماں باپ کے گھر کا پتہ تک یاد نہیں تھا۔ میں یوں ہی تیار ہوئی اور پھٹے کپڑے پہن کر سڑکوں پر گھومنا شروع کر دیا۔ دن بھر کی تھکی ہاری میں اسی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھی تو آج جانے کیا ہوا، تیز آندھی آئی، ایسے جیسے سب کچھ تباہ کر دے گی۔ میں نے ڈرتے آنکھیں مضبوطی سے بند کر دی۔ اتنی دیر میں وہاں درخت سے ایک جن اتر کر انسانی شکل میں میرے سامنے آیا، جسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ جن نے مجھ پر کچھ پڑھ کر جادو کیا اور مجھے اپنی نوکرانی بنا کر اپنی دنیا میں لے گیا۔ چونکہ میں اس کے وش میں تھی تو مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور یہ سب کچھ کیوں ہے۔ میں نے ہر طرف دیکھا، مجھے اندھیرے میں عجیب سے جن نیت آئے۔ اس جن نے مجھ سے کہا کہ چاہے جو بھی ہو جائے تم اس درخت کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی، ڈر سے دوبارہ سے ہاں کر دی۔ جن نے مجھے ایک جگہ دکھائی تھی اور کیونکہ تم اسی جگہ پر آرام کیا کرو گی، میں نے خاموشی سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ مجھے سب کچھ یاد تھا مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جن مجھے کیوں اپنے قیدی بنا کر لے آیا ہے۔ جن نے حکم دیا کہ میں اس کی بدصورت پاؤں دباؤں۔ میں چار و ناچار اس کی بات مانتی اور میں اس کے پاؤں دبانے لگی، اور پھر تھوڑی دیر میں نے اسے پنکھا کھولا، وہ خراٹے مارتا سو گیا۔ میں نے ڈر سے اس عجیب سی جگہ پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ جنوں کی بے سری بھیانک آوازیں مجھے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس پنکھے کو رکھا اور وہاں سے بھاگنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ میرا ارادہ اس نئی قید سے بھی آزاد ہونے کا تھا، کیونکہ یہ قید پرانی قید سے بری تھی اور میں کچھ جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ جن میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میں پوری رات جاگتی رہی۔ کچھ آیات کو کہ اماں نے یاد کروائی تھی وہ یاد تھی مجھے۔ درود پاک کا ورد کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس جگہ سے اٹھی اور پھر سے جس جگہ جانے سے مجھے اس جن نے منع کیا تھا میں اسی جگہ چلی گئی۔ میں جو ہی اس جگہ پہنچی وہ جن جانے کیسے میرے سامنے وہ جن میری طرف آنے لگا۔ میں نے اسے دیکھ ڈرتے اور بھی تیزی سے درود پاک کا ورد شروع کر دیا تو اس جن نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں مسلمان جن ہوں۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو پھر اس جگہ کیوں آئی ہو تم؟ وہ غصے سے مجھ سے وجہ پوچھنے لگا مگر میں خاموش کھڑی تھی۔ مطلب وہ مجھے درود پاک کا ورد کرتے سن چکا تھا۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ اس وقت کوئی انسانی شکل میں تھا مگر اس کا قد اس قدر لمبا تھا کہ مجھے دیکھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ پھر وہ جن مجھے ایک جانب لے گیا۔ میں نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تو اس جن نے کہا کہ یہ میری بہن ہے اور بیمار رہتی ہے، تم اس کا خیال رکھو گی۔ اگر یہ تمہاری عیادت کرنے سے ٹھیک ہو گئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے بستر پر دیکھا تو کافی حسین لڑکی تھی مگر حقیقت میں وہ ایک جن زادی تھی۔ میرے پاس ہاں کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو جن مجھے کچھ دوائیں جو کہ وہاں کی تھیں وہ دے کر چلا گیا۔ میں نے اس جن کے جانے کے بعد اس کمرے کو دیکھا جو کہ دکھنے میں کافی بڑا تھا اور اس میں روشنی بھی تھی۔ مجھے کچھ سکون ہوا۔ اگر یہ سب کچھ میں بالی یا پھر کسی اور کو بتاتی تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا نا۔ میں نے سر جھٹکا اور اس جنزادی کو دیکھا اور پھر چلتی اس کے قریب گئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میں کیا کروں، کیسے اس جنزادی کو ٹھیک کروں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید اسی وجہ سے وہ جن مجھے یہاں آنے سے روک رہا تھا، اور اب جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو ہی وہ مجھے اپنی بہن کے پاس چھوڑ گیا ہے۔ اور اگر ممکن ہوتا تو اس کا ٹھیک ہونا تو کیا ایک جن اپنی بہن کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا؟ مطلب صاف تھا، وہ مجھے اپنی بہن کے لیے لایا تھا۔ میں نے تعصب سے اپنی آنکھیں بند کی۔ کوئی راہ نہیں رکھ رہی تھی مگر وہ جنزادی خاموش پٹی خلا کو گھورتی رہتی تھی۔ مجھے یہاں آئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ میں اب کافی گھل مل گئی تھی۔ ہم دونوں میں ایک دن تھکی ہاری میں یوں ہی فرش پر بیٹھی
درود پاک اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ مجھے لگا کہ کوئی بولا ہو۔ میں نے ماتھے پر بل ڈالے، آگے پیچھے دیکھا، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ مگر جب غور کیا تو وہی جن زادی، اس کے کوٹ ریل رہے تھے۔ میں اس عجیب سے قدرت کے کرشمے میں دوڑتے اس کے قریب گئی۔ چہرے پر ایک خوشی کی رمق تھی کہ شاید یہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں نے اسے پکارا مگر جواب نہیں ملا۔ میں خوشی سے پاگل وہ لاکٹ جو کہ جن نے میرے گلے میں ڈالا تھا کہ تم جب بھی مجھے یاد کرو گی میں آ جاؤں گا، میں اس لاکٹ کو ہاتھ میں پکڑے زور زور سے اس جن کو یاد کرنے لگی۔ وہ جن فوراً سے بےتاب سا میرے سامنے خاور ہو گیا۔ اس نے وجہ دریافت کرنے لگا کہ کیوں یاد کیا اسے، تو میں نے اسے بتایا کہ ابھی اس کی بہن بولی تھی۔ پہلے تو وہ مانا ہی نہیں، مگر میرے اصرار پر وہ اس کے قریب گیا۔ مگر اس بار جنزادی نے کوئی رد عمل نہیں دیا مجھے، اور افسوس ہوا۔ مجھے بس جلد از جلد جانا تھا یہاں سے۔ میں باہر نکلی اور سوچنے بیٹھ گئی کہ اب کیا کروں، چونکہ وہ جن واپس چلا گیا تھا۔ کافی سوچنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایک چیز میں نے درود پاک کا ورد روز کرنا شروع کر دیا۔ اب میں اونچی آواز میں پڑھتی تھی۔ اس جنزادی کے چہرے پر سکون پھیل جاتا۔ اور پھر ایک دن دوپہر کو جب میں اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کی انگلی ہلی۔ میں نے غور کیا تو وہ آنکھیں کھول رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر درود پاک پڑھ کر اس پر دم کر دیا۔ وہ جنزادی آنکھیں موندے مسکرا دی۔ اس بار میں نے اسے سلام کیا۔ وہ سر ہلا کر جواب دیتی اور پھر مسکرا دی۔ شاید وہ مجھے جانتی تھی کہ میں اسے ٹھیک کرنے میں اس کی مدد کر رہی ہوں۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ آخر وہ ایسے کیوں ہوئی، تو اس نے بتایا کہ وہ ایک دن ایسے ہی درخت پر کھیل رہی تھی کہ اچانک کوئی برے جن وہاں آ گئے اور اسے تنگ کرنے لگے اور ان کو اپنے جادو کے وار سے تکلیف دی۔ ان کا سردار بڑا طاقتور تھا۔ اس نے مجھے اپنے گندے جادو میں باندھ دیا، جن میں سب کچھ سن اور محسوس کر سکتی تھی، بس بولنے سے قاصر تھی۔ میں کافی غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ پھر اس جنزادی نے بتایا کہ اس کا توڑ اللہ کے کلام میں تھا اور میرے بھائی تمہیں اسی لیے لائے کیونکہ تم وہ واحد انسان تھی جو کہ اس درخت کے نیچے بیٹھی مگر ڈری نہیں۔ مطلب تم میرا علاج کرنے میں مدد کر سکتی ہو، کیونکہ جو کچھ ایک انسان کر سکتا ہے وہ ہم جن بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنے بھائی کو بلایا۔ وہ جن واپس آیا اور حیران رہ گیا۔ اسے مجھے دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا کہ کون سا جادو کیا ہے تم نے؟ میں مسکرا کر کہنے لگی کہ اللہ کا کلام پڑھا ہے۔ پھر وہ جن اپنی بہن سے ملا۔ میں نے اب اس جن سے اجازت چاہی کیونکہ وعدے کے مطابق میں اپنا کام مکمل کر چکی تھی، مگر اس جنزادی نے مجھے اتنی جلدی جانے سے روک دیا اور کچھ دن اپنے پاس رہنے کا کہا۔ میں مجبوراً وہاں رک گئی کیونکہ میں اس کا دل نہیں دکھا سکتی تھی۔ کافی دنوں تک میں اس جنزادی کے ساتھ رہی۔ ہمیں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا کہ ایسے یہ سب ہوا میرے ساتھ۔ وہ جنزادی میرے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر میں نے منع کر دیا اور اجازت مانگی۔ وہ جن مجھے واپس انسانی دنیا میں لے آیا اور مجھے ایک انگوٹھی دی جسے میں نے اپنے ہاتھ میں پہنا۔ اس جن نے مجھے بتایا کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی بھی انسان میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور یہ بھی کہا کہ جب تم اپنا کام پورا کر لو تو میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس لے جاؤں گا۔ میں بہت خوش تھی مگر ایک ڈر تھا کہ اتنے مہینے غائب رہنے پر کیا جواب دوں گی۔ شاید اس جن نے میرے دل کی بات کو پڑھ لیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے یادداشت مٹا دی ہے، اب سب کے لیے 6 ماہ پہلے جیسی ہو گئی ہے، ویسے کمانے ویسے ہی ہوگا اور کچھ کسی کو بھی یاد نہیں۔ مجھے سنتے کچھ تسلی ہوئی اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے غور کیا تو میرا حلیہ پھر سے ویسا ہی تھا اور ہاتھ میں کافی پیسے بھی تھے۔ اب مجھے کافی ہمت پیدا ہو چکی تھی، میں سب کچھ سنبھال سکتی تھی۔ میں خوش تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں گھر جانے کے لیے نکلی اور بالی کو دیکھا جو میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ہم ایک ساتھ واپس گھر گئیں۔ میں کافی دیر اس کے گلے لگی رہی۔ وہ حیران ہوئی میرے رویے پر، مگر مجھے تو یاد تھا کہ میں کافی دنوں کے بعد مل رہی ہوں۔ میں بالی کے ساتھ گھر کو چل دی۔ رات کو ہم سب شیرے کے پاس جمع تھے۔ میں نے اسے رقم دی۔ وہ کافی خوش ہوا۔ اتنی بڑی رقم کو دیکھ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی، چونکہ مجھے آج رات کو ہی یہ سب کچھ سامنے لانا تھا۔ میں سونے کا بہانہ کیے لیٹ گئی۔ رات کو اسی وقت پر میں جگہ سے اٹھی اور دھیمے قدموں سے چلتی باہر آئی۔ اس کی نظر چاروں طرف تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ
آرام سے چلتی رہی اور تہہ خانے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں سامنے کے منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ اندر کا منظر باہر سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے تھوک نگلتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بدبو اس قدر زیادہ تھی کہ میرا دل خراب ہونے لگا۔ مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا، بس جن نے کہا تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ میں کافی دیر وہیں کھڑی رہی، کچھ سوچنے سمجھنے پر جیسے کم کھڑکی کی جانب بڑھی، مجھے پیچھے سے کوئی آتا محسوس ہوا۔ مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا، بس جن نے کہا تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ میں کافی دیر وہیں کھڑی رہی، کچھ نہ سوچنے پر جیسے ہی کم کی کھڑکی جانب بڑھی، مجھے پیچھے سے کوئی آتا محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی جن تھا۔ اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہا اور پھر مجھے چٹکیوں میں کسی درخت کے پاس لے گیا۔ میں ہوش میں آتے ہی اس سے پوچھنے لگی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا ہے، کیوں مجھے اٹھا لایا؟ تو جن نے بتایا کہ ابھی یہ وقت مناسب نہیں، ابھی مجھے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے کچھ باتیں بتائیں اور وہاں سے چلا گیا۔ میں گھر آئی، بالی سو رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں خاموشی سے اس کے پاس لیٹ گئی۔ صبح کو وہ شخص جانے کہاں چلا گیا تھا۔ آج چیدہ اکیلا تھا اور ہفتے کے آخری دن تھے۔ آج چیدے نے بچوں کی ڈیلیوری کرنی تھی۔ آج پھر جانے کتنی ماں کے بچے پھر سے ان سے چھن جانے تھے۔ آج ہماری چھٹی کا دن تھا، آج ہم نے گھر پر ہی رہنا تھا۔ میں نے اٹھ کر سب کے لیے کھانا بنایا۔ کچھ رات پہلے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھ سے ایک نوالا بھی نہ کھایا گیا۔ میں فوراً اٹھ گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھی اور رات کے کھانے بنانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنی دیر میں جن آ گیا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ جن نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے اپنے ہاتھ میں باندھ لوں۔ میں نے اسی سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ جن نے کہا کہ مجھے کسی ضروری کام سے دوسری دنیا جانا ہے، آج رات تم اپنا کام کرو گی۔ جن چلا جاتا ہے۔ میں نے تعویذ ہاتھ میں باندھ لیا۔ اتنے میں بالی آ گئی۔ میں نے بالی کو دیکھا جو کافی اداس تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے پریشانی وجہ پوچھی۔ بالی نے بتایا کہ شیدہ آج پھر سے نئے بچے لایا ہے اور اس بار وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس کا دھندا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے تو جھوٹ نہیں تھا۔ میں نے بالی سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو بالی نے بتایا کہ وہ 14 سال کی تھی جب اسے ایک شادی سے چرایا گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ گئی تھی اور ان کا گھرانہ بھی کافی غریب تھا، جس وجہ سے آج تک وہ اپنے ماں باپ سے مل بھی نہیں پائی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جانتی ہے اس جگہ کو جہاں وہ رہتی تھی، تو بالی اداس ہو گئی اور کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں، اس جگہ کو کبھی نہیں بھولی اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اب وہاں جانا ناممکن ہے۔ میں خاموش ہو گئی، مگر دل ہی دل میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں بالی کو بھی ابھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی۔ بالی خاموش ہو گئی۔ پھر اماں آ گئی اور ہم دونوں ان کے ساتھ باہر بچوں کے پاس چلے گئے۔ میری نظر اس نئے آدمی پر تھی۔ وہ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا تب سے ہی یہ چیخیں اور بدبو کا سلسلہ شروع ہوا تھا، مگر جو بھی تھا مجھے اب ہمت کرنی تھی اور یہ سب کچھ ختم کرنا تھا۔ مجھے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں تو میں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ شخص مجھے ہی گھور رہا تھا۔ مجھے لگا شاید اسے مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ رات کو میں کافی تھکی ہاری کمرے میں آئی، سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی تو میں جھٹ سے اٹھی تھی۔ سب سے پہلے اس تعویذ پر درود پاک پڑھا اور پھر ہمت کرتے دوپٹہ لیے میں باہر نکلی۔ میں دبے قدموں احتیاط سے چلتی جا رہی تھی۔ یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی مجھے پکڑ نہ لے۔ میں دھیمے قدموں سے چلتی آگے جا رہی تھی۔ آج پھر سے وہی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے خود کو مضبوط بنایا اور پھر آگے بڑھی۔ مجھے جن نے بتایا تھا کہ وہ پولیس کو انفارم کر دے گا انسانی روپ میں جا کر۔ مجھے بس پولیس کے آنے تک ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ میں سیدھا چلتی اندر داخل ہوئی اور غصے سے دروازے کو کھولا۔ اندر موجود سب لوگ چونک گئے اور چیخیں گونج رہی تھیں۔ اس قدر بھیانک تھی کہ مجھے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ میں نے ان سب کو یہ سب روکنے کا کہا۔ شیدہ مجھے وہاں دیکھ کر بفر گیا کہ آخر کو میں کیوں آئی یہاں۔ میں نے بنا ڈرے آگے بڑھ کر اس شخص کے ہاتھ سے تیز دھار کٹر چھینا۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ان معصوم بچوں کو دیکھا جو کہ درد سے تڑپ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں ان کی تڑپ پر آنسو آ گئے۔
اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھ پر حملہ کرتے پولیس ایک دم سے اندر آئی۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ پولیس والوں نے آگے بڑھ کر شیدے اور اس آدمی کو پکڑ لیا۔ باقی سارے آدمی، ان کو میں نے سونے سے پہلے ہی کھانے میں نشہ ملا کر دے دیا تھا، جس وجہ سے سب سوئے ہوئے تھے۔ پولیس نے مجھ سے ساری بات پوچھی۔ آدھے اہلکار ان معصوم بچوں کو آزاد کر رہے تھے جن کو باندھا گیا تھا۔ میں نے پولیس کو بتایا کہ آدمی، اس کا نام شیدہ ہے اور یہ دھندا کرتا ہے، مجھے 7 سال کی عمر میں اٹھا کر لایا تھا اور میں تب سے یہاں ہوں۔ پھر میں نے پولیس کے بڑے آفیسر کو اس کے ساتھ اس کمرے میں گئی جہاں پر بہت سے بچے بندھے تھے، پھر بالی اور اماں کے پاس۔ بالی یہ سب کچھ دیکھ کر ڈر گئی تھی، مگر میں نے اسے حوصلہ دیا تو وہ سب کچھ پولیس کو بتا گئی۔ پولیس والے آفیسر نے میرے سامنے ہی شیدے کو بہت پیٹا اور پھر ساری بات پوچھی۔ شیدے نے بتایا کہ وہ پچھلے 20 سال سے یہ کاروبار کر رہا ہے۔ جب وہ خود 30 سال کا تھا اسے مزہ آنے لگا، مگر پھر جب کاروبار سے آمدن کم ہونے لگی تو اس کا ایک دوست جو کہ ڈاکٹر ہے، اس نے مشورہ دیا کہ جو بچے کسی کام کے نہیں ان کے اعضاء بیچ دو، اس طرح ہم دونوں پیسہ کما سکتے ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ پھر یہ کام ہم ایک کھنڈر میں کرتے تھے، مگر پھر پولیس کو شک ہو گیا، جس وجہ سے ہم نے مشینیں یہاں پر شفٹ کر لیں اور تہہ خانے کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ آج تک جانے وہ کتنے معصوموں کو مار چکا تھا اور کتنوں کو ان کے خاندان سے جدا کر چکا تھا۔ پولیس نے ان دونوں کو مارتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور پھر اپنے ساتھ لائی ایک بڑی سی گاڑی میں وہ سب بچوں کو بٹھائے۔ میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ میرا دل مطمئن تھا، یہ سب کچھ میں ہی کر رہی تھی۔ آخر کار پولیس نے مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا، مگر میں نے انکار کر دیا اور اتنی دیر میں جن بھی انسانی شکل لیے وہاں پہنچ گیا۔ میں بالی سے ملی اور اسے کہا کہ اپنا خیال رکھے۔ میری زندگی کا کٹھن سفر سب سے بڑی ساتھی وہی تھی۔ بالی بہت خوش تھی، اس کی آنکھوں میں اپنوں سے ملنے کی خوشی چھلک رہی تھی۔ سب کے جانے کے بعد میں جن کے پاس گئی اور اس کا شکریہ ادا کیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ جنزادی بھی وہیں آئی اور مجھ سے مسکرا کر ملی اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ تو میں نے وجہ پوچھی تو جنزادی نے کہا کہ میں نے اسے ٹھیک کیا ہے اور اب اس کا فرض تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے اس کے ذریعے ملوں۔ میں انکار نہیں کر سکی اور پھر جنزادی مجھے اپنے گھر لے گئی۔ میں جو ہی اپنے گاؤں پہنچی مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ آنسو آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ اب یہ محلہ کافی بڑا ہو چکا تھا۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جو کہ کافی بڑا ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی گھر گئی اماں ابا مجھے دیکھتے ہی لپٹ گئے۔ میں حیران ہو گئی کہ ان کو کیسے پتا، اتنے سالوں بعد انہوں نے مجھے کیسے پہچان لیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ بیٹی پہلے بھی آ چکی ہے اور ہمیں تمہارے بارے میں بتا چکی ہے، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میں آنسو صاف کرتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ میرا بھائی اب پڑھ لکھ کر آفیسر بن چکا تھا اور اب وہ بھی میرے جیسے غریب ماں باپ کے بچوں کو ڈھونڈتا تھا۔ مجھے سن کر کافی خوشی ہوئی تھی۔ جنزادی کا شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ آئندہ اگر کبھی بھی میری ضرورت ہوئی تو مجھے یاد کرنا، میں آ جاؤں گی۔ آج مجھے وہاں سے آئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ میرا بھائی مجھے پڑھاتا ہے اور میں دل لگا کر پڑھتی ہوں۔ اب میں خوش ہوں۔ اپنے اماں ابا کے ساتھ میری زندگی میں اتنا سب کچھ ہوا۔ شاید یہ میری آزمائش تھی، مگر میں نے ہار نہیں مانی اور نہ ہی آگے کبھی مانوں گی۔ میں خوش ہوں اپنی زندگی میں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔